जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो दोहा मुआहिदा हुआ है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। मैं जितनी मीडिया को देख रहा हूँ, लोग बहुत ज़्यादा इनसे तवक्कुआत है कि इनसे शायद दहशतगर्दी में कमी आ जाएगी और TTP पे अफ़गान तालिबान जो है वो कंट्रोल पा लेंगे। मेरे ख़्याल में मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो कौन से खदशात है जिनको हमने जहन में रखना होगा पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को, वन, और वो कौन से दूसरे फैक्टर्स है जो कि अफ़गान तालिबान को एक मजबूत धड़े के तौर पर जो है इस वक्त वो एक सामने आ रहा है अफ़गान तालिबान। और फिर अफ़गान तालिबान में कौन कौन से धड़े हैं जिसकी वजह से ये एक यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वक्त अफ़गान तालिबान जो है ना ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई ये जो है कोई अवाम से मुंतखब वो है। एक मलेशिया की हुकूमत है और मलेशिया में ज़ाहिरी बात है जब लड़ते हैं तो उनकी एक पोजीशन होती है, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं, जब इख्तियार में आते हैं, जब ताकत में आते हैं तो प्रायोरिटीज़ चेंज होते रहते हैं। ये इंसानी नेचर है। पाकिस्तान को इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान को इसी हवाले से एहतियात करनी पड़ेगी और सारी सिचुएशन को नज़र में रखना चाहिए। वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब है, गुज़श्ता रोज़ उसने एक बात की जो मेरे ख़्याल में नहीं करनी चाहिए थी, और वो ये थी कि जो मुआहिदा है, असल मुआहिदा है, वो खुफिया रखा गया है, जिस पे कल मैंने वीलॉग भी किया था कि क्यों खुफिया रखा गया है। क्योंकि जब खुफिया को आप बता देते हैं, आश्कारा कर देते हैं, तो ज़ाहिरी बात है वो खुफिया नहीं रह जाती। अब लोगों के सवालात होंगे, अफ़गान तालिबान से भी अपने अवाम जो है सवाल पूछेंगे कि खुफिया मुआहिदे में हुआ क्या है, और ये बुनियादी सवाल होगा। पाकिस्तान के लोग भी जानना चाहेंगे कि इस मुआहिदे में वो कौन सी ऐसी शिकें हैं जिनकी वजह से दोनों की मजबूरी है कि इस मुआहिदे को खुफिया रखें। लेकिन अब अगर हम देखें अफ़गान तालिबान के अंदरूनी जो सूरत हाल है, स्पेशली इस वक्त, एक तो हम कहते चले आ रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क और कंदहारी नेटवर्क, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये कंदहारी जो है ये भी यूनिफॉर्म ग्रुप नहीं है कि जैसे सारे कंदहारी जो है वो सिर्फ मुल्ला हिबतुल्लाह साहब के पीछे खड़े हैं। जैसे ये मुल्ला याकूब साहब है, ये भी कंदहारी है, और सबसे मजबूत शख्सियत जो है मुल्ला गनी बिरादर साहब, वो भी कंदहारी है। अफ़गानिस्तान में अभी भी जो है फैमिलीज़ मैटर करती हैं, ट्राइब्स मैटर करती हैं, और ट्राइब्स की सपोर्ट जो होती है वो बुनियादी या कलीदी किरदार अदा करती है किसी बंदे की ताकत में और किसी बंदे के कमज़ोर होने में। तो इस पर तो बात करेंगे कि हक्कानीज़ की पोजीशन क्या है इस वक्त, और क्यों उनकी मजबूरी है कि TTP के साथ वो अपना रिश्ता बहाल रखे। और एक वक्त था जब TTP के लोग जो है वो कंदहार की तरफ ज़्यादा झुकने लगे, तो वो और हक्कानी वो वज़ीर दाखिला थे, और उसने जब TTP के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ एक्शन शुरू किए, तो मुल्ला हिबतुल्लाह साहब ने TTP को कंदहार बुलाया था। और आप सबको पता है कि जब वहाँ पे बुलाया और उनको इजाज़त भी थी कि कंदहार और हेलमंद से जो है यहाँ से वो अपने अमलियात कर सकते हैं, तो हमने देखा कि बलूचिस्तान में 2-3 साल से जो है वो इंसर्जेंसी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तान बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो हमारी यही एक फ़ोकस होती है कि शायद वहाँ पे ये सारी कार्रवाइयाँ जो है ये BLA या मजीद ब्रिगेड कर रही है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान में जो हैं, अफ़गानिस्तान के जो सैरनकार जो जानने वाले हैं, वो यही उनका ख़्याल है कि ये मुल्ला हिबतुल्लाह साहब ने जब TTP ने बाकायदा बैत कर दिया और सारे उनकी जो है उनको अपना खलीफा माना, तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, और उसने फिर वहाँ पे उनको स्पेस दिया कि वो बजाय इसके कि वो मशरक़ी और जनूबी अज़ला में, जनूबी सूबों में वो अमलियात करे, तो ये जो जनूबी थे, स्पेशली जो वज़ीरिस्तान से अपोजिट या कुरम के अपोजिट, जिसमें खोस्त है, पख्तिया है, पख्तिका है, ज़ाबल है, ये वर्दक है, ये जो खोस्त वग़ैरह, ये जो है जो जनूबी, जिसको जनूबी अज़ला जनूबी सूबे कहते हैं, यहाँ पे उनकी प्रेजेंस ज़रा कमज़ोर हो गई थी, तो वो उसी साइड पे गए थे। अब दोबारा वहाँ पे जब, क्योंकि हक्कानीज़ को भी पता चला कि अगर मैं उन पे हाथ डालता हूँ तो मुझसे बड़ा ग्रुप जो है वो इस पे हाथ डालेगा। अब आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि
ایک تو ظاہری بات ہے حقانیز اور کندہاریز جو ہے ہسٹوریکلی بھی ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہی ہے کہ افغانستان پہ حکومت کریں گے تو یہ ہم کریں گے، کیونکہ افغانستان کو ہمارے بابا نے جو ہے اس کو موجودہ افغانستان جو ہے، خواہ وہ میرویس نیکت تھے اور خواہ وہ احمد شاہ ابدالی تھے، ان سب کا تعلق جو ہے وہ کندہار خطے سے یا لوئے کندہار جسے ہم کہتے ہیں وہاں سے تھا۔ تو ان کی ایک ہے کہ افغانستان پہ جو حکومت ہوگی تو وہ کندہاری ہوئی کر سکتے ہیں۔ اب کندہار میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اگر سچویشن یہی ہے کہ 3 گروپ ہے کندہاریوں میں، وہ یونیفارم گروپ نہیں ہے۔ پہلا گروپ جو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے سب سے بڑا گروپ وہ ملا ہیبت اللہ صاحب کا، جو اس وقت امیر المومنین ہے، ان کے اور بڑے مضبوط شخصیت ہے، اور وہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے فیصلے کو کس طرح جو ہے کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس پہ بات کریں گے کہ ان کی ٹی ٹی پی کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے۔ ان کی گروپ میں جو مضبوط لوگ ہیں، ایک تو جو ہے ملا ہیبت اللہ صاحب، یہ خود نورزئی ہے، اور نورزئی ایک مضبوط قبیلہ ہے، اور یہ پاکستان میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ڈیوائیڈڈ قبیلہ ہے، ٹرائب ہے، اور یہ بڑا مضبوط قبیلہ ہے۔ اور نورزوں کے ساتھ جو ہے علیزئی بھی ہے، اور علیزئی کا جو یہ جو ملا شیرین ہے بیسیکلی یہ علیزئی ہے، اور ہیبت اللہ صاحب خود نورزئی ہے۔ تو یہ دونوں قبیلے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کزن قبیلے، اور آلموسٹ اوپر جا کے شاخ جو ایک ہی مل جاتی ہے۔ تو یہ بڑا، اگر علیزئی اور نورزئی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کندہار میں ظاہری بات ہے پھر ان کی ہی حکمرانی رہے گی، کیونکہ دو بڑے ٹرائبز ہیں اور بڑے مضبوط ٹرائبز ہیں۔ ملا شیرین جس طرح میں نے کہا، یہ ملا ہیبت اللہ صاحب کے گروپ کے اہم ترین شخصیت ہے، اور اس سے پہلے جو ایک تھے وفا صاحب، جو اس وقت میرے خیال میں بلخ کے گورنر ہے۔ جب بلخ میں ملا ہیبت اللہ سے، کیونکہ یہ جو مزار شریف اور بلخ ہے یہ انتہائی پولیٹیکلی بہت زیادہ اہم ہے نارتھ کے حوالے سے، کیونکہ نارتھ میں ایک ہی بلخ جو اگر کنٹرول کیا گیا تو باقی جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ تو ملا صاحب مطلب کہ بلخ تک جو ہے اس نے نارتھ تک جو ہے اپنے آپ کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک حکیم شریف صاحب اور ندا محمد ندا صاحب، بڑے مشہور اور بڑے اوکل پرسن ہیں، میرے خیال میں تعلیم کے وزیر ہے۔ یہ ہے حنفی صاحب جو ہے، اور یہ دوسرے جو امر بالمعروف کے منسٹر ہے۔ یہ سارا یہ بڑا مضبوط ٹولہ ہے جو کہ ملا ہیبت اللہ صاحب کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایک سائڈ پہ تو نورزئی، علیزئی، ساتھ ہی اسحاق زئی جو ہے، ان کی بھی سپورٹ جو ہے وہ ملا ہیبت اللہ صاحب کے ساتھ ہے۔ the reason ہے ملا اختر منصور صاحب جو تھے، جو کہ بعد میں ایک اس میں مارے گئے تھے، وہ اس کا جو گروپ ہے یا اس کا جو قبیلہ ہے اسحاق زئی، وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں ملا ہیبت اللہ صاحب کو۔ اب دوسرا بڑا گروپ، بعد میں اس پہ بات کریں گے کہ ہیبت اللہ صاحب کی ٹی ٹی پی کے ساتھ القاعدہ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور یہ باقی گروپ ابھی آتے ہیں۔ دوسرا جو مضبوط دڑا ہے وہ غنی برادر صاحب کا ہے، جو اس وقت ڈپٹی وزیر اعظم ہے، اور یہ مضبوط امیدوار تھے۔ پہلے تو یہ امارت کے مضبوط امیدوار تھے، کیونکہ ملا محمد عمر صاحب کے ساتھ جب یہ تحریک طالبان کو بنایا گیا تھا تو یہ ان کے ساتھ، یہ ملا محمد عمر صاحب کے ڈپٹی تھے، مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ہی بالکل تحریک کے دوسرے نمبر پہ تھے، اور بعد میں اسے پاکستان میں قید کر دیا گیا۔ پھر یہ دوحہ مذاکرات میں نے بڑی اہم کردار ادا کی، تو زیادہ امکان تھا کہ یہ امیر بن جائیں گے، لیکن وہ جب امیر نہ بنا تو پھر وزیر اعظم تو ڈیفینیٹلی اس نے ہونا تھا، کیونکہ یہ ایک مضبوط شخصیت ہے طالبان کی لیڈرشپ میں، اس کی بڑی گرفت ہے، اس کی مضبوط ہے، اور اس کی جو فیملی بھی ہے وہ بھی فیملی وائز بھی یہ پوپلزئی ہے، پوپلزئی جو حامد کرزئی صاحب کا جو قبیلہ ہے، تو یہ ایک مضبوط قبیلہ ہے، اور کندہار میں کافی مضبوط ہے، مطلب یہ کہ کندہار میں اس کی فالوئنگ ہے قبیلے کی بھی، اور طالبان کی جو گروپ ہے اسی حوالے سے بھی، اور کہا جاتا ہے کہ قطر اور امریکہ بھی اس کو چاہتے ہیں اور اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے امیدوار تھے، لیکن یہ بعد میں جب پاکستان کا بھی اس میں ایک کردار رہا، کیونکہ ایک مضبوط شخصیت تھے، اور پاکستان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، یہ امریکہ کے ساتھ رابطے میں بھی تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی اس نے کی تھی، تو شاید اسی وجہ سے پاکستان تھوڑا سا
وہ تھا کہ اگر یہ آ گئے تو، اور اس وجہ سے ملا ہیبت اللہ کو بھی تھوڑا وہ تھا، ڈر تھا کہ یہ بڑا مضبوط شخص ہوگا، تو اس نے بجائے اس کے ملا حسن اخن کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیا۔ تو اس سے یہ بڑا، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک دوسرا جو مضبوط دڑا ہے۔ تیسرا دڑا جو ہے وہ ملا یعقوب صاحب کا ہے۔ ملا یعقوب صاحب ویسے نوجوان ہے، ملا محمد عمر صاحب کے بیٹے ہیں، اور قبیلے کے لحاظ سے یہ ہوتک ہے، تو ہوتک اتنا مضبوط قبیلہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح میں نے کہا پوپل زئی، نور زئی، علی زئی وغیرہ کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے مقابلے میں یہ ایک چھوٹا قبیلہ، چھوٹا کیا لیکن اتنا پاورفل نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے ان کی کہ طالبان میں جو ینگ ہے، مطلب یہ کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ ملا یعقوب کو چاہتے ہیں۔ ملا یعقوب اسی حوالے سے پاپولر ہے نوجوان طبقے میں، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ایک قندھار میں مضبوط نہیں ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ سٹرانگ نہیں ہے، اور ساتھ ہی جو ہے طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، کیونکہ بہت زیادہ ینگ ہے اور اس کی زیادہ کوالیفیکیشن ملا عمر صاحب کے بیٹے کی وجہ سے اس کی پوزیشن تھی، تو ایک یہ اسی وجہ سے جو ہے لیڈرشپ میں جو ہے اس کی اتنی سپورٹ نہیں ہے۔ اس کا حقانی نیٹ ورک کے ساتھ بڑے کلوز تعلق ہے، سراج الدین حقانی کے صاحب کے ساتھ بڑے نزدیک ہے، دونوں کے درمیان کمیونیکیشن اچھی ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی اکثر شیئر وہ کرتے ہیں۔ تو یہ تین مضبوط دڑے ہیں قندھاریوں میں۔ ابھی اگر ہم دیکھیں ٹی ٹی پی کو، تو ٹی ٹی پی ان میں سے جو ہے میرے خیال میں اگر برادر صاحب ہو گئے یا ملا یعقوب صاحب ہو گئے تو ان کی اتنی وہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹی پی نے ملا ہیبت اللہ صاحب کی بیعت بھی کی ہے، اور ان کو پتہ بھی، جس طرح میں نے کہا کہ ایک وقت میں جب ان پہ سراج الدین حقانی نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں پہ ان کو لے آئے تھے۔ ایک اہم فیکٹر جو ہے، ایک اور اہم فیکٹر جو ہے وہ ہے القاعدہ کا۔ القاعدہ کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، افغانستان میں بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے القاعدہ کا، اور فائنانسر ابھی بھی یہ طالبان گروپ کے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ فائنانس کرتے ہیں، اور ان کا زیادہ جو ویٹ ہے وہ ملا ہیبت اللہ صاحب کے پیچھے ہے۔ کوشش کی گئی کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا، کیونکہ جب ایمن الزوائری صاحب کو قتل کیا تھا کابل میں، کیونکہ وہ تھا اسٹے کر رہا تھا اس حقانی صاحب، سراج الدین حقانی صاحب کے ساتھ، تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ شاید قندھاریوں نے اس پہ جو ہے کیا ہے، مطلب ایک انٹیلیجنس یا انفارمیشن دی ہے، تو یہ کہا جا رہا تھا حقانی گروپ کی طرف سے کہ یہ قندھاریوں نے کیا ہے، لیکن قندھاری کاؤنٹر جو آرگومنٹس دے رہے تھے وہ یہ تھے کہ ان کو وہاں پہ لا کے بٹھا کے، اور یہ سارا کرتا درتا جو ہے یہ حقانیوں کا تھا۔ تو ٹی ٹی پی کے لیے اب جو دو مضبوط دڑے ہیں، اگر ہم دیکھیں ٹی ٹی پی کی جو پریزنس ہے وہ ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ جنوبی اضلاع میں زیادہ وہ ہے، اور ایکسٹریم وہ جو نیچے جا کے کندہار اور ہلمند میں وہاں پہ بھی ہے، اور ادھر جو مشرقی جو جنوبی اضلاع ہے جس میں پکتیکا، خوست، زابل وغیرہ ہے، یہاں تک جو ہے یہ ایریا اب سراج الدین حقانی صاحب کے پاس ہے۔ نیچے جا کے ہلمند اور کندہار، اس میں ملا ہیبت اللہ صاحب کی ہولڈ زیادہ ہے، اور یہ جو جس کو ہم مشرقی کہتے ہیں، یعنی مشرقی سائڈ پہ جس پہ ننگرہار ہے، کنڑ ہے، بدخشاں ہے، لغمان وغیرہ ہے، یہاں پہ بھی ان کی کافی ہے نیٹ ورک ان کے مضبوط ہے۔ تو یہ اب افغان طالبان کی جو اندرونی دڑ بندی ہے یہ ایک بڑا فیکٹر ہوگا ان کے خلاف کارروائی میں، اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی ایک مضبوط گروپ ہے، یہ جس طرح باقی ہے ای ٹی آئی ایم ہے، زیادہ ہزار تک جو ہے میکسیمم ان کے آئی ایم یو وغیرہ اتنے افیکٹو نہیں ہے جتنا ٹی ٹی پی افیکٹو ہے۔ پھر ٹی ٹی پی افغان طالبان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کو اگر وہ پریشر کرنا چاہے یا پاکستان کے لیے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا چاہے تو ٹی ٹی پی کی موجودگی اس حوالے سے بھی ضروری ہے۔ تو یہ سچویشن کو دیکھ کر، اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسے چند مہینے پہلے پاکستان افغانستان کے درمیان اسی حوالے سے ایک جائنٹ میکینزم بھی ترتیب دیا گیا تھا، پاکستان افغانستان جس کو بارڈر جائنٹ کمیٹی جو کہتے ہیں، مینجمنٹ کمیٹی، جائنٹ مینجمنٹ کمیٹی جو تھی وہ تھا، اور جس میں ملا شیرین صاحب بلکہ ملا ذاکر صاحب جو ہے وہ بڑے اس کے قیوم ذاکر صاحب جو کہ بڑے ریسپیکٹڈ کمانڈر ہے، جہادی کمانڈر رہے، طالبان میں سینئر موسٹ بندے ہیں، تو وہ اس کے
مطلب ایک انچارج تھے، لیکن وہ بھی ارریلیونٹ ہو گئے انہی حالات میں، وہ وہی کچھ نہ کر سکے جو پاکستان کے توقعات تھے۔ اس سے پہلے ایپیپس بنا تھا جو کہ ایکشن پلان فار پیس اینڈ سیکیورٹی، پاکستان افغانستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سیکیورٹی، وہ بھی بڑی ایک تھی انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے، وہ بھی ناکام ہو گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا ہوگا استنبول میں کیا ہوتا ہے، اور یہ جو خفیہ، یہ جو معاہدہ ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ طالبان جو بھی کہیں گے شاید ڈینائی کریں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قطر اور ترکی وغیرہ جو ہے اگر طالبان ڈینائی کرتے ہیں یا بیک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ جا کے وہ خفیہ معاہدہ جو ہے وہ پبلک کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ 4 ملکوں کے درمیان جو معاہدہ ہے جس میں گارنٹر ہے ترکی اور قطر، تو ظاہری بات ہے جو بھی حالات جیسے بھی ہو، لیکن اس کا پاس رکھا جائے گا کہ اس کو سیکرٹ ہی رکھیں گے انٹل اینڈ انلیس کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی ہو۔ تو اس لیے پاکستان کو کیا کرنا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس پہ میں دوبارہ بھی ہوں کہ ابھی شاید یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے یہ ویلاگ، لیکن یہ ایک اہم فیکٹر ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی کیا ہونی چاہیے، پاکستان کی بارڈر پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ پھر بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ ٹریڈ اور یہ جو ٹرانزٹ کا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ اس سے پاکستان بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے کون سا میکینزم جو ہے وہ ایوالو کرنا چاہیے تاکہ آئندہ میں ایسے واقعات کی وجہ سے بارڈر جو ہے یا بارڈر ٹریڈ جو ہے اس پہ یہ متاثر نہ ہو۔